बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल का वाहिद मकसद बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई और रियासती इदारों पर दबाव बढ़ाना है? क्या बानी तहरीक इंसाफ आज भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब पाकिस्तान में सियासत मुस्बत रुख इख्तियार करेगी और कब हम और हमारी सियासी जमातें पाकिस्तान की फलाह के लिए मिल बैठ सकेंगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह ट्रंप अमेरिका के मगरबी हामियों के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं होंगे। ये कैसा इनकार है? सियासत में एंट्री भी करा दी और कहा कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी कायदीन और वर्कर्स से खिताब भी कर दिया, सबको हिदायत भी जारी कर दी और हिदायत पर अमल पैरा ना होने पर सजा का तयन भी कर दिया, लेकिन फिर भी सियासी किरदार से इनकार है। गुज़श्ता रोज 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल के पस मंज़र में बुशरा बीबी ने 10 मिनट तक पार्टी के ओहदेदारों से खिताब किया। तमाम अरकान को अपने हलकों से 10-10 हज़ार वर्कर्स साथ लाने की हिदायत जारी की। वाज़े किया कि जो लोग नहीं लाएगा और एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ तो वो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। तमाम ओहदेदारों को बतौर सबूत अपनी वीडियोस बनाने की हिदायत भी जारी की गई। बुशरा बीबी का खिताब के दौरान मजीद कहना था कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और ना सियासत में आना चाहती हूँ। बानी पीटीआई की अहलिया होने के नाते उनका पैगाम पहुँचाया है। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज किया जाएगा। एक तरफ एहतजाज के नाम पर रियासत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ दी गार्डियन की स्टोरी ने बानी तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कॉल की अंदर की कहानी भी खोल कर बयान कर दी है। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि बानी तहरीक इंसाफ फौज के साथ डील के ख्वाहिशमंद हैं। अलबत्ता फौज का बानी तहरीक इंसाफ के साथ डील का कोई इरादा नहीं है। मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से बताया गया है कि गुज़श्ता कई महीनों से बानी तहरीक इंसाफ फौज के साथ बातचीत के लिए दबाव बढ़ा रहे हैं और उन्होंने गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश भी की थी ताकि जेल से रिहाई को एक डील की सूरत में यकीनी बनाया जा सके। ताहम मिलिट्री की तरफ से तहरीक इंसाफ के बानी कायद के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकराती अमल में दाखिल होने से इनकार कर दिया गया है और वाज़े अल्फाज में पैगाम दिया है कि आपको अपने खिलाफ केसेस का सामना करना होगा और आपको किसी डील की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। स्टोरी में मजीद बताया गया कि बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि हर कोई कानून की हुक्मरानी पर अमल करे, लेकिन वो अपने लिए ये कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। दी गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ ने कहा कि पहले बानी तहरीक इंसाफ हिसाब दें कि उन्होंने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के साथ मिलकर क्या किया। बानी पीटीआई बताएं कि उन्होंने अपने दौर में क्या काम किया कि लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे। उनकी हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। दी गार्डियन की न्यूज़ स्टोरी और बुशरा बीबी का 10 मिनट का मुख्तसर खिताब इस बात की वाज़े दलील है कि गुज़श्ता कई माह से जारी के एहतजाज का वाहिद मकसद बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाना है और दबाव इस हद तक बढ़ाना है कि पाकिस्तान के सलामती के इदारे उनके साथ डील पर मजबूर हो जाएं, मगर अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि एक तरफ ऑब्वियसली अलीमा खान साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया 24 नवंबर का खान साहब से मुलाकात के बाद, फिर जो बुशरा बीबी का कल कारकुनों से और कायदीन से खिताब हुआ 10 मिनट का, ये तय हो चुका अब के जो एहतजाज है और ख़ास तौर से ये जिसको फाइनल कॉल का नाम दिया जा रहा है 24 नवंबर का एहतजाज, इसको या पार्टी को अब बुशरा बीबी या अलीमा खान साहिबा ही लीड करेंगी? बहुत शुक्रिया। जिस तरह इंट्रो में आपने गार्डियन की रिपोर्ट का हवाला दिया और फिर साथ में बुशरा बीबी के 10 मिनट के खिताब का जिक्र किया, मैं अर्ज कर दूं कि पहली बात तो मैं वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नून या पीपल पार्टी की तरह नहीं है कि वहाँ मौरूसी सियासत जो है कदम जमा सकती है। पीटीआई का वर्कर जो है वो पाकिस्तान का सोचता है, किसी ख़ानदान का नहीं सोचता है। और खान के साथ जो अकीदत है
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی عقیدت کے ناطے جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ نسلی یا موروثی سیاست کو جو ہے دوام دے گا. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف میں بشا بی بی اور علیمہ خانم اور خان کے تمام اہل خانہ کا کردار موجودہ حالات میں کسی بھی حوالے سے سیاسی عمل دخل کا نہیں ہے. خان نے بیرسٹر گور کو جس وقت چیئرمین نامزد کیا تو ساتھ میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ میرے خاندان کا کوئی فرد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیاست میں یا پارٹی کی سیاست میں نہ آئے گا نہ کوئی کردار ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اور خان نے ہمیشہ موروثی سیاست کے خلاف بات کی ہے. تو کل جس خطاب کا آپ ذکر کر رہی ہیں جس کے حوالے سے بشا بی بی کے ترجمان نے تردید کی ہے مشال یوسفزئی نے، اور علیمہ خانم جو ہے آپ نے فرمایا کہ جس انداز میں اس نے، انداز تو ان کا بڑا آسان سادہ سا تھا. انہوں نے یہ کہا جی کہ 24 نومبر کو خان نے احتجاج کی کال کی ہے، اور یہ احتجاج پہلی دفعہ تو ہم نہیں کر رہے. 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک مسلسل ہمارا احتجاج جاری ہیں. البتہ اس کو حتمی احتجاج کہا گیا ہے، اور اگر بشا بی بی کی انٹریکشن ہوئی ہے اس کی تردید ان کا آفیشل ترجمان کر چکا ہے. انفرادی سطح پہ ہو سکتی ہے، اگر خان کا کوئی بات ہے، کوئی پیغام ہے تو ان کی زوجہ ہونے کے ناطے اس کی بات لیکن آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن پھر وہ میڈیا ہائپ کو دیکھتے ہوئے بعد میں ان کی تردید کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ ہو چکی ہوتی ہیں. اور جس انداز میں ایم این ایس کو خاص طور سے پیغام دیا گیا ہے کہ جی آپ نے 10-10 ہزار بندے لے کر نکلنے ہیں، تو یہ تو پھر سب کے لیے ہو گیا. کہ ایم این ایز یا ممبران اسمبلی یا جو ٹکٹ ہولڈر تھے جی ان کا کردار جو ہے اب جو ہے ایکٹیو ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے معیوب کہ اگر ممبر اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جس نے الیکشن لڑا وہ ممبر بنا، یا جو لوگ فارم 47 پہ ہروائے گئے، ان تمام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. اپنے کارکنوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے اس میں عملی حصہ ڈالے. کیونکہ آج تک کے جتنے اجتماعات ہوئے ہیں ماں سوائے چند پبلک نمائندوں کے، باقی سب جو ممبران اسمبلی ہیں، چاہے صوبائی ہو، سینیٹرز ہو یا قومی اسمبلی، انہوں نے وہ فعال کردار ادا نہیں کیا ہے جن کی توقع ہو سکتی تھی. تو لہذا اگر ان ممبران اسمبلی کو کسی بھی انداز میں سینسٹائز کیا جاتا ہے اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی کارکردگی کے جانچنے کا پیمانہ اس احتجاج میں ان کی شرکت اور ان کی لائی گئی تعداد سے جو ہے مشروط ہوگی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو اچھی چیز ہے کہ زیادہ لوگ. اچھا لیکن مروت صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب نے جس طریقے سے اب ڈائریکٹلی عوام کو بولا ہے کہ عوام کو ہی نکلنا پڑے گا، تو جو بڑے عرصے سے احتجاج کی سیاست ہوتی رہی اور خاص طور سے پچھلے 1-2 پروٹیسٹ جس میں چیف منسٹر کے پی کے جو ہیں وہ لوگ لے کر آئے لیکن ان پر بھی تنقید ہوئی کیونکہ وہ خود غائب ہو گئے اور پارٹی کی جو اصل قیادت ہے وہ نظر ہی نہیں آتی ہے. مطلب کے پی کے سے تو چلیں لوگ نکل آتے ہیں، باقی صوبوں کے لوگ کہاں ہیں؟ آپ کے پنجاب کے جو صدر ہیں حماد اظہر صاحب وہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں، تمام لوگ جو ہیں وہ روپوش ہیں. تو ایسا نہیں لگتا کہ ڈویژنز کے باعث خان صاحب مایوس ہو گئے ہیں اپنی پارٹی کی قیادت سے اور پھر صرف اور صرف ڈائریکٹلی عوام سے کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ ہی نکل سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر قیادت کوئی چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے، چند ایک لوگ، تو وہ بھی کہانی بتا رہے ہیں کہ ملک میں کیا حالات ہیں. 9 مئی کے بعد سے لے کر جو ظلم و جبر کا تسلسل جاری رکھا گیا ہے، پی ٹی آئی کو توڑنے کے حوالے سے نشان ان کا چھینا گیا. بہرحال یہ بہت ہی لمبی کہانی ہے. مختصراً خان کی توقع جو ہے وہ اپنی قیادت سے بدستور وہ پر امید ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے قیادت کی تعریف کی ہے، گرچہ اس حد تک بات درست ہوگی کہ شاید ہم موقع، محالہ اور وقت کے حساب سے اسٹریٹجی بنانے میں یا رد عمل دکھانے میں اس طرح جو ہے کارکردگی نہیں دکھا سکتے ہیں یا دکھا سکے جو ہونی چاہیے تھی. البتہ جو پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے ان کو ایک منظم طریقے سے پی ٹی آئی کے ورکروں اور پاکستانی عوام کی نظروں میں مشکوک بنانے کے لیے
میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک سوشل میڈیا کے ذریعے ایک کمپین جاری ہے تاکہ جو ریس ہے چند گنتی کے لوگ جن پہ خان کا تکیہ ہے ان کو بھی مشکوک بنا کے ان کی اس کریڈیبلٹی کو شیکن کیا جائے تاکہ وہ عوامی احتجاج میں وہ بھرپور کردار ادا نہ کر سکے. علی امین خان ہو، بیرسٹر گور ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی چیدہ جتنے بھی لیڈر ہیں، ان کے خلاف ایک سینکرونائزیشن ہو رہی ہے، ایک سینٹرلائزڈ طریقے سے کمپین جاری ہے. میں ایک چیز واضح کر دوں کہ اگر خان نے 24 نومبر کی جو حتمی کال دی ہے اس کے لیے ہم ایک جامع مربوط لائحہ عمل بنا سکے، ٹھیک ہے، نکالنے کے لیے، موٹیویشن کے لیے، لاجسٹک کے لیے، سوشل میڈیا کے لیے، اور پاکستانیوں کو اس بات پہ قائل کرنے کے لیے کہ یہ صرف پی ٹی آئی کی جدوجہد نہیں ہے، پورے پاکستان کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ 24 نومبر نکلتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اب ہم ڈویژنز کی جو بات کرتے ہیں، چلے میڈیا کیمپین آپ کو لگتا ہے سارا کچھ ہے، لیکن جب خود آپ کی پارٹی کے لوگ سوشل میڈیا پر آ کر ایک دوسرے کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہوں گے. میں مثال دے دیتی ہوں، فیصل چودھری، فواد چودھری کے بھائی جو وکیل بھی ہیں، خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، بڑے ایکٹیو ہمیں دوبارہ نظر آ رہے ہیں. ان پر کھلے عام تنقید کی. رؤف حسن نے، شیخ وقاص اکرم نے، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ نہیں کی پٹیشن جو ہے وہ ہمارے سے پوچھی نہیں ہے، حالانکہ وہ ظاہر ہے چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر، لیکن ان کے علم میں نہیں تھا یہ سب کچھ. تو آپس کے اختلافات جو ہے نا وہ اب پبلک فورمز پر آنا شروع ہو گئے ہیں. تو ان چیزوں سے نقصان پڑتا ہے کیا؟ میرا خیال نہیں ہے کہ فیصل چودھری صاحب جو ہے موجودہ وقت میں خان کی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی میں ایسے فعال نہیں ہے، نہ ان کا کوئی عہدہ ہے، تو لہذا ذاتی پسند ناپسند ہو سکتی ہے. لیکن یہ مثال جو ہے کچھ اتنی کنونسنگ نہیں ہے، کوئی کنونسنگ مثال دے دیں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. چلیں آپ کی پارٹی پالیسی پہ بات کر لیتے ہیں. دی گارڈین کی جو سٹوری ہے جو یہ کلیم کرتی ہے کہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے خان صاحب سے انگیجمنٹ کا، گو کہ خان صاحب کی خواہش یہ ضرور ہے. اب پارٹی میں دو لائنز ہیں، کچھ لوگ اس چیز کے حامی ہیں کہ بالکل مذاکرات ہونے چاہیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تبھی چیزوں کا حل نکلے گا. مثال کے طور پہ رؤف حسن صاحب برملا کہہ چکے ہیں. آپ کی کچھ لوگ جو ہیں جو ہاکس ہیں پارٹی میں وہ کہتے ہیں نہیں کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. آپ کی کیا ذاتی رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ کیا واقعی ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایک میننگ فل ڈائیلاگ جو ہے وہ جو اپوزیشن یعنی جو پارٹیز ہیں ہماری مخالف یا اسٹیبلشمنٹ ہیں، پاکستان کی فلاح، بقا، بہتری اور جمہوریت کی حکمرانی کے لیے ہونی چاہیے. اس پہ کبھی کسی بھی سٹیج پہ پی ٹی آئی نے انکار نہیں کیا ہے، لیکن جس انداز میں ڈائیلاگ کا کہہ کے یا شروع کر کے بعد میں پی ٹی آئی پہ کاری ضرب لگائے جاتے ہیں، اس سے جو ہے اب ڈیفیسٹ ہے، ٹرسٹ کا، اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے. باقی جو ہے اگر پاکستان جس حالت میں اب آیا ہوا ہے اور جن حالات سے ہم کنار ہیں، یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. ابھی اگر 24 نومبر کا دھرنا آ جاتا ہے اور ریاست جو ہے وہ حسب عادت بدماشی یا ظلم اور جبر کے ساتھ پاکستانیوں کا نقصان کر دی تو یہ حالات کو مزید خراب کریں گے، نفرتوں کو جنم دیں گے اور ملک جو ہے وہ ایک ایسے راستے پہ گامزن ہو جائے گا کہ جہاں پہ پھر واپسی کا راستہ ناممکن ہوگا. آج بھی یہ ووٹ کے ناخن لیں، یہ انہوں نے خان کو پابند سلاسل رکھا ہے. لیکن اس پہ دیکھیں جو آپ کی مخالف جماعتیں ہیں آپ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. اوبویسلی آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا نام لیا. جو اس وقت فوج ہے، بار بار ہم کہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اوبویسلی فوج کی بات ہوتی ہے، فوج جو ہے وہ آپ لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتی ہے. تو اوبویسلی ایک معاملات ابھی کہیں جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. 24 نومبر کی جو فائنل کال جس کو کہا جا رہا ہے کہ مطالبات پورے نہیں ہوئے تو واپس نہیں آئیں گے، چاہے وہ ہمارے سیاسی کارکنوں کو جیلوں سے باہر ان کا لانا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، یہ چیزیں کیسے ختم ہوں گی؟ ایسا کیا اس احتجاج سے آپ حاصل کر لیں گے اگر وہ لانگ ٹرم ایک دھرنے میں بھی کنورٹ ہوتا ہے؟ کیا حاصل ہو جائے گا مروت صاحب کو یا پارٹی کو کہ آپ آ کے کہیں گے کہ جی ہمارا احتجاج اب کامیاب ہو گیا؟
ایک چیز کی میں تصحیح کر دوں، جی یہ ہم فوج کو فریق نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو 8 فروری کو الیکشن ہوا 80% سے زیادہ فوجیوں کے خاندانوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، لیکن چونکہ ایک ڈسپلن ہوتا ہے ایک ادارے میں، تو لہذا ایک پابندی ہوتی ہے جس کی وہ تعمیل کر رہے ہیں اور جس پہ ہم کوئی معترض بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنے فوج کے ادارے کو ڈسپلن میں، پورے آرگنائزیشنل کوہیرنس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اوبویسلی جب مذاکرات کی بات کی جاتی ہے یا جب ان لوگوں کو جو پوزیشن آف پاور میں بیٹھے ہیں ان کو انگیج کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو ہم کبھی بھی اس فوجی کی تو بات کر نہیں رہے ہوتے ہیں نا جو بارڈر پہ کھڑا ہے، وہ بھی اوبویسلی انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہوتی ہے جو اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو 2-3 عہدے ایسے فوج میں، ان سے بات ہوتی ہے۔ لیکن چلیے یہ بتائیے، 26ویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینا مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے، وہ کیسے ختم ہوگا؟ آپ تو خود اوبویسلی قانون کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، یہ تو عدالت کے ذریعے ہی ہوگا یا یہ پروٹیسٹ آپ کا اس حد تک بڑھ جائے گا کہ یہ پارلیمان کو ہی اپنی کی گئی شک واپس لینی پڑ جائے گی، اتنی عوام آپ لے کر آ جائیں گے؟ دیکھیں، یہ پارلیمان کے ذریعے جو ترمیم کرائی گئی ہے، اس پارلیمان کی نہ تو تکمیل تھی، یہ مکمل ہی نہیں تھا، نہ سینٹ نہ نیشنل اسمبلی۔ ہماری ریزرو 23 سیٹیں ابھی تک خالی ہیں، سپریم کورٹ کے حکم نامے کے باوجود ہمیں تک نہیں دی ہیں۔ سینٹ میں کے پی کے سینیٹر جو ہیں وہ 11 سیٹیں خالی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے 4-5 ایم این ایس کو کیا گیا اور بہت یہ ان کو بلینز دیے گئے، لا کے ان سے ووٹ دلوایا گیا، اور آدھے سے زیادہ یہ پیپل پارٹی، نون اور ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی ترمیم ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے گارڈین کی ایک چیز واضح کر دوں، گارڈین ماضی میں بھی خان صاحب کے حوالے سے ایسی بے سر و پا باتیں پھیلاتا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو کب ہم نے استدعا کی ہے کہ جی آئیں حضور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں؟ کون سے ہم مرے جا رہے ہیں؟ ہم تو بھگت رہے ہیں، جیل بھگت رہے ہیں، تکالیف بھگت رہے ہیں، اور سراسر یہ خبر جو ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جو دولت کمائی ہے اب اس کا استعمال ہو رہا ہے لندن میں، اور یہ خبریں پلانٹ کی جا رہی ہے۔ اچھا، تو ماضی میں بھی گارڈین نے 2 دفعہ جو ہے بیٹی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی بالکل، نواز شریف فوراً اسی پہ بول پڑے اور انہوں نے کہا جی کہ کون سی مقبولیت ہے؟ حضور مقبولیت تو آپ کی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں لوگ میرے گندے ٹماٹروں سے استقبال کرتے ہیں، آئے نا پاکستان میں خوشبو لگا کے، پتہ چلے کہ سیاست کا معراج اور مقبولیت اور قبولیت کی معراج پہ کون پہنچا ہوا ہے۔ بس کبوتر بازی کی حد تک ان کی سیاست محدود ہو گئی ہے۔ رائٹ، شیر افضل مروت صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ the show. We'll take a short break here. Stay tuned. Welcome back to Suno Tonight with سعدیہ افضال۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال آج بھی کشمکش کا شکار ہے۔ احتجاجی سیاست ہماری روزمرہ کی زندگیوں کا حصہ بن چکی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی کے رہائشی رکاوٹوں اور راستوں کی بندشوں کے عادی ہو چکے ہیں، اور جب بھی احتجاج کی کال دی جاتی ہے تو پہلے سے سوچ بچار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے اپنی زندگی کو احتجاج اور مسائل کی زد سے بچایا جا سکے۔ نہ جانے کب پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام ممکن ہو سکے گا۔ اکتوبر 2011 میں جب پاکستان تحریک انصاف نے مینار پاکستان سے اپنی احتجاجی سیاست کا آغاز کیا تو ہم خوشی محسوس کرتے تھے کہ پاکستان کو ایک تیسری قوت اور تیسری جماعت مل گئی۔ سیاسی سفر اور سیاست بہتر انداز میں پاکستان کے مستقبل کی فیصلہ سازی میں کردار ادا کر سکے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ گزشتہ 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست احتجاج کی تمام حدیں پھلانگ چکی ہے۔ نہ ہی کوئی ریاستی ادارہ محفوظ اور نہ ہی پاکستان کے قومی مفادات محفوظ۔ اپنے ادنا سیاسی مفادات کے حصول کے لیے پاکستان کے نظام کو روز گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب کی بار ہم اسلام آباد آئیں گے تو واپسی نہیں ہوگی، ہم کفن سروں پر باندھ کر آئیں گے اور بانی تحریک انصاف کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ در حقیقت تحریک انصاف کے احتجاج کا واحد مقصد پاکستان کے ریاستی اداروں کو دباؤ میں لا کر ایک ڈیل حاصل کرنا ہے، اور اسی بات کا اندیہ ہمیں دی گارڈین کی حالیہ سٹوری سے بھی ملتا ہے۔ سیاسی جماعتوں سے مثبت مذاکرات کبھی بھی تحریک انصاف کی خواہش نہیں رہی۔ ہم کیوں آج پھر ایک سیاسی کشمکش کا شکار ہیں؟ آج کے موجودہ سیاسی انتشار میں حکومتی اتحاد کا کیا کردار ہے؟ کیا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے کبھی سیاسی افراتفری کو کم کرنے کی کوشش کی؟
اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ 24 نومبر کی جس کو پاکستان تحریک انصاف یا بانی تحریک انصاف کی طرف سے ایک فائنل کال قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا حتمی پروٹیسٹ ہوگا, مطالبات جب تک پورے نہیں ہوں گے ہم واپس نہیں آئیں گے. ایسے میں پارٹی جب خود ہمیں دھڑوں میں بٹی نظر آ رہی تھی, بشرا بی بی کی انٹری ہونا جو انہوں نے کل پشاور میں کارکنوں سے خطاب کیا, قائدین دیگر موجود تھے, اس پر بھی پارٹی کے اندر اعتراضات آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید پارٹی کو ڈویژن کی طرف یہ چیز لے کر جائے گی, یا کہیں نہ کہیں جب بشرا بی بی یہ کہتی ہیں کہ میں خان صاحب کا پیغام پہنچا رہی ہوں تو اس سے پارٹی ہمیں کہیں اکٹھی ہوتی یا یکجا ہوتی نظر آئے گی؟ بہت شکریہ آپ کا, آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں. سعدیہ, گزارش یہ ہے کہ ہم اگر تھوڑا سا ہسٹری کو ریکال کر لیں, جیسا آپ نے کہا کہ 30 اکتوبر 2011 کا جو جلسہ تھا تو ایک یقینی طور پر تیسری سیاسی قوت ابھرتی دکھائی دی, اور میں نے اپنے پروگرام انسائٹ میں اس وقت یہ کہا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے انقلاب کی بنیاد پاکستان میں رکھ دی گئی ہے. مگر پھر اس کے بعد کے جو سبسیکوینٹ ایونٹس تھے, جس طریقے سے وہ مائگریٹری برڈوں کی برڈ جہاز بھر بھر کے لائے گئے, ان کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے, وہ سارا منظرنامہ اگر ہم آج دیکھتے ہیں تو انہوں نے وہی سب کچھ کیا جو باقی دیگر جماعتیں کرتی رہی ہیں. لہٰذا اس کا جو نیٹ رزلٹ تھا جس سے سبق سیکھنا چاہیے تھا پارٹی کی قیادت کو, یہ کہ جب مشکل وقت پڑا تو وہ سارے فصلی بٹیرے بھاگ کے اپنے پرانے گھونسلوں میں یا نئے گھونسلوں میں جا کے بس گئے. بالکل. اور پارٹی جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے اس وقت لاوارث ہو گئی جب بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل میں چلے گئے. اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر جس قسم کے دھڑے ہیں, وکلا کے بھی 2 دھڑے ہیں, ایک دھڑا نہیں ہے. کسی کو لیڈ کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, کسی کو لیڈ کر رہے ہیں حامد خان صاحب, کسی کو لیڈ کر رہے ہیں شعیب صاحب, کسی کو لیڈ کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب. اور اب فیملی کے اندر بھی 2 دھڑے ہیں, ایک کو بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں, دوسری کو علیمہ خان لیڈ کر رہی ہیں. جو اصل قیادت تھی وہ روپوش ہے, ڈر کے مارے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہے وہ مراد سعید ہیں, چاہے وہ حماد اظہر ہیں, چاہے وہ شہریار افریدی ہیں, بہت سارے نام ہیں, یہ تفصیل کا وقت شاید نہیں ہوگا آپ کے پاس. تو یہ سب منظرنامہ آپ کے سامنے, ایسے میں ضرورت یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پارٹی کو ایک کیا جائے, اس کو ایک یونٹ بنایا جائے. وہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک تو کسی نے کوشش نہیں کی ہے, اور جتنے ویسٹڈ انٹرسٹ آ گئے ہیں, وکلا اس لیے خان صاحب کے لیے ضروری ہیں کہ ان کے علاوہ پھر مقدمے میں کون لڑے گا, ضمانتیں کون کرائے گا, لہذا وکلا کی ایک اپنی اہمیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کل کی جو اجلاس کی قیادت کی, انہوں نے یہ خطاب کیا جس سے انہوں نے بشرا بی بی نے, انہوں نے صاف دھمکی دے دی ہے ان تمام لیڈران کو بھی کہ اگر آپ نہ آئے تو پارٹی سے باہر ہیں, اور جو ایم این اے ایم پی کے 10,000 اور 5,000 بالترتیب لوگ لے کے نہ آئے وہ بھی پارٹی سے فارغ ہیں, اور جو اریسٹ ہو گیا وہ بھی باہر ہو جائے گا. پہلے سے جی آپ دیکھیں, آپ یہ جو ڈیسپریٹ خواہشات کہہ لیجئے یا جو انسٹرکشنز ہیں, اس سے آپ کا خیال ہے کہ پارٹی جڑے گی؟ پارٹی تو اس سے اور زیادہ سپلٹ کا شکار ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات جو گراؤنڈ ریئلٹی انہوں نے نہیں سمجھ کے دی ہے وہ یہ ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے اسلام آباد کے اوپر بانی پی ٹی آئی کے جیل میں جانے کے بعد حملہ آور ہونے کی کوشش کی, نہیں کامیاب ہوا. چاہے آپ اسے یعنی آئرن ہینڈ ہینڈلنگ کہہ لیں, جو مرضی کریڈٹ دے لیں اس کو آپ. اسی طریقے سے 2 مرتبہ لاہور اسلام وہاں سے کے پی کے سے چل کے پنجاب میں 2 جلسے کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پذیرائی یہاں بھی اتنی ہی ہے. لیکن دس از اے ہارش فیکٹ کہ پنجاب سے ان 4 مرتبہ لوگ نہیں نکلے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کے پی کے سے لوگ آتے رہے ہیں بٹ گنڈا پور صاحب خود غائب ہو گئے تھے یہاں پہ. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہم نے بخاری صاحب یہ چیزیں دیکھی ہیں ماضی میں, جو 2-3 پروٹیسٹ کا آپ نے بھی ذکر کیا, بٹ دے ایکسپیکٹ دس پروٹیسٹ ٹو بی ڈفرنٹ دس ٹائم. ان کے اپنے ریزنز ہوں گے, یا وہ کہتے ہوں گے کہ شاید وہ جو 126 دنوں کا ہم نے دھرنا دیا تھا اسی طریقے سے ہم شاید اس کو بھی دھرنے میں کنورٹ کر سکتے ہیں. بٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی جیل سے رہائی کے علاوہ بھی جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ واقعی کوئی اور ریزن ہے یا کوئی اور مطالبہ ہے کہ جس کا پورا ہونے پہ ہی وہ پروٹیسٹ ختم کریں گے, یا یہ واحد مقصد جو ہے نا وہ خان صاحب کو جیل سے باہر لانا ہے؟ دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جیل سے باہر وہ ان پروٹیسٹ کے نتیجے میں تو بالکل نہیں آئیں گے, کیونکہ اگر آپ 9 مئی کے پروٹیسٹ کو لے لیں اس سے زیادہ شدید اب یہ دوبارہ کر نہیں پائیں گے, نہ کسی نے کرنے دینا. یہ تو بالکل ایک سادہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. 9 مئی کے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا پارٹی کی لیڈرشپ نے انکلوڈنگ بانی پی ٹی آئی, کہ ان کو ڈسون کر دیا, یعنی ویڈیوز موجود ہیں
تصویریں موجود ہیں، یعنی لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے جلوسوں کو، اعلان کیے جا رہے ہیں چلیں چلیں کور کمانڈر کے گھر چلیں، لیکن بانی پی ٹی آئی ان ہز وزڈم پہلے تو یہ کہا سپریم کورٹ میں بیٹھ کے کہ دیکھا میرے ٹائیگرز نے کیا کیا، اگر آپ دوبارہ مجھے گرفتار کریں گے تو وہ اس سے بدتر کریں گے، یہ پہلا سٹیٹمنٹ تھا۔ اور اس کے بعد کیا تھا، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، مگر یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ یہ ایجنسی کے لوگ تھے تو سعدیہ مجھے بتائیے اس مرتبہ کون آئے گا ڈنڈے کھانے کے لیے ان کے لیے باہر؟ یہی ہوا پنجاب میں۔ کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی 4 مرتبہ حکومت بنانے کے لیے پنجاب میں لارجسٹ پارٹی نہیں تھی؟ لیکن جب اس کا ورکر ناراض ہوا، جب ورکر کی اونرشپ نہیں لی لیڈرشپ نے، تو آج تک پیپلز پارٹی وہ زخم چاٹ رہی ہے۔ تو اس لیے وہ احتجاج اس نوعیت کا تو ہونے نہیں جا رہا اور نہ ہی کسی نے کرنے دینا ہے۔ بٹ اس پہ ایکسپیکٹیشنز کہاں سے لگائی ہوئی ہیں کہ ہم اتنا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، عدالتی معاملہ ہے، وہ جیل میں ہے، عدالت فیصلہ کرے گی وہ کب باہر آئیں گے کب نہیں آئیں گے، لیکن کیا اتنا پریشر ایگزرٹ کر دیا جائے ادارے پہ، خاص طور سے اگر ہم اس کو ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں، جو دی گارڈین کی سٹوری بھی آئی ہے کہ اس میں خان صاحب کہتے ہیں کہ انگیج کرنے کی ان کی خواہش تو ہے ملٹری کی، لیکن وہ سٹوری یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ ملٹری کہیں پر بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی ہے خان صاحب کو انگیج کرنا یا ان کے ساتھ کوئی ڈیل کا چانس ہی نہیں ہے، تو وہاں اس حد تک لانا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جب ہم یو ایس میں دیکھتے ہیں تو ایک خط پہلے گیا، آج پھر 46 کانگریس کے اراکین کے تھرو خط چلا گیا امریکی صدر کو کہ ہر طرف سے پریشر بنایا جائے کہ کہیں ملٹری آ کے ان کو انگیج کرے، بات کرے، ڈیل کر لے۔ سعدیہ، جہاں آپ کنٹرڈکشنز دیکھتی ہیں نا، ایک طرف تو پوری قوم کو یہ باور کرایا گیا کہ اتنا بہادر لیڈر ہے ہمارا کہ اس نے امریکہ کو کہا گو ٹو ہیل، ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم اس کا اعتبار کریں یا جو امریکی کانگریس کے لوگ اب خط لکھ رہے ہیں بائیڈن کو اس کا اعتبار کریں؟ اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کی منافقت کا لیول دیکھیے کہ ایک پاکستانی سٹیزن وہاں جیل میں ہے، 86 سال کی اس کو قید ہوئی ہے، بغیر کوئی جرم کیے اس تک ہمیں رسائی دینے پر تو وہ آمادہ نہیں ہے، حالانکہ وہ ہمارا نیشنل ہے۔ خان صاحب از ناٹ این امریکن نیشنل، ہو آر دے ٹو جسٹ ٹیل اس واٹ ٹو ڈو؟ آپ ذرا اس کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں جنیوا کنونشن کے تحت ذرا اس کو ٹیسٹ کر کے تو دیکھیے کہ ہو دا ہیل آر دے ٹو ٹیل اس واٹ شوڈ وی ڈو اینڈ واٹ آر کورٹ شوڈ ڈو؟ اور why should the American embassy people be allowed to go to the jail and meet the PTI leader؟ یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے؟ یہ کس ریاست بنانا ریپبلک میں آپ نے دیکھا کبھی ہوتا ہوا؟ تو یہ جو خواہشات ہیں، اگر آپ خواہشات سے امیدیں لگا بیٹھیں گے، مثال کے طور پر جو یہ ہم جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، سیدھی سیدھی فوج کی قیادت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے فوج کے ساتھ جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کیا، پوری 75 سال کی تاریخ میں اس کا ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی سیاسی لیڈر نے کسی سرونگ جنرل کو کہا ہو کہ یہ غدار ہے اور اس کو کہا ہو یہ میر جعفر یا میر صادق ہے۔ خدا کے واسطے آپ ان سے توقع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں گے؟ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں تو تھک گیا ہوں انتظار کر کے کہ مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ لہٰذا جو جنرل آصف منیر کا پوسچر ہے کہ وی آر اپولیٹیکل، آپ حکومت وقت سے جو بات کر لیں، جو طے کر لیں، ہم اس کا پیرا دیں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر آپ کی وزڈم یہ ہے کہ آپ ابھی بھی ان سے توقع لگا کے بیٹھے ہیں تو نہ سعدیہ یہ آپ کا قصور ہے نہ یہ میرا قصور ہے۔ ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ لگے ہاں تو اس پہ بھی ذرا تبصرہ فرمائیے گا بخاری صاحب کہ اس وقت جب ایک طرف پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہے، ایسے میں جو پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این کے آپس کے اختلافات سامنے آ رہے ہیں، جو کہ اوبیسلی بلاول صاحب کی طرف سے آئے کہ انفارمل گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم سے کیے گئے معاہدے پورے نہیں کر رہی ہے، چاہے وہ دریائے سندھ پر نہریں بنانے والا معاملہ ہو، چاہے وہ وی پی این کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں۔ ایک دم کیا ایسا ہوا ہے دونوں جماعتوں کے درمیان کہ اتنے اختلافات پیپلز پارٹی کو یا تحفظات جو ہیں وہ پی ایم ایل این سے شروع ہو گئے؟ سعدیہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ بالکل، اگر آپ آغاز میں دیکھیں تو اسی بلاول بھٹو صاحب نے آفر کی تھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہ آئیے مل کے بیٹھ کے حکومت بناتے ہیں۔ یاد کیجئے ذرا، ریکال کیجئے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اینڈ دس واز اے اسپیچ ان دا پارلیمنٹ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گڈ کاپ بیڈ کاپ کے اس پر چل رہی ہے۔ ابا حضور جو ہیں ان کی سیاست کچھ اور ہے، برخوردار کی سیاست کچھ اور ہے۔
آپ دیکھیے وہ ایوان صدر میں انتہائی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بھیجا جانے والا بل بغیر تاخیر کے بلکہ جلدی سے، ضرورت سے زیادہ بھی جلدی سے سائن کر کے واپس بھیج رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ آپ ہر ایک برات لے رہے ہیں لیکن دور بیٹھ کے آپ جس کو کہنا چاہیے کہ آپ کے دل میں جو آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں۔ یہ بات اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہر قانون جس کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا ووٹ شامل ہے۔ ایم آئی رائٹ سعدیہ؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کے علاوہ اور کیا ہے؟ لیکن یہ پاسبلٹی اور ایونچویلٹی کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسی سٹیج آئے کہ خان صاحب جو ہے وہ دماغی طور پر، عملی طور پر سیاستدان بن جائیں اور پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں اور پیپلز پارٹی کو انوائٹ کریں یا ان سے بیٹھ کے بات کر کے کہیں کہ آئیے، یہ امکانات بالکل ہیں۔ اینڈ دیٹ از دا ریزن یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں بلاول صاحب وہ مجھے اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ چلیں، یہ بڑی بات آپ نے کی ہے، زبردست۔ تھینک یو ویری مچ سلیم بخاری صاحب فار جوائن شو۔ ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، اسٹے ٹیونڈ۔ وائٹ ہاؤس میں تبدیلی دنیا بھر میں تبدیلی کا پیش خیمہ بن چکی ہے۔ ٹرمپ کی واپسی کسی بھی طور پر امریکہ اور اس کے مغربی حامیوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے۔ گزشتہ 2 ہفتے سے یورپ کے کئی اہم ممالک میں امریکہ کے ساتھ تعلقات زیر بحث ہیں۔ یورپی یونین اور نیٹو کا وجود خطرے سے دوچار ہے۔ امریکی ٹریڈ ڈیوٹیز کا نفاذ اور نیٹو میں امریکی تعاون میں کمی کا خدشہ یورپ کے 2 اہم چیلنجز ہیں۔ فرانس، جرمنی اور دیگر نیٹو ممالک اپنی دفاعی صلاحیت بڑھانے اور امریکہ پر دفاعی انحصار کم کرنے پر مجبور ہیں۔ امریکہ میں سیاسی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے رواں ہفتے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے دفاعی بجٹ کو دگنا کرنے کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ ہمیں یورپ کے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ یورپ ایک طویل عرصے سے اپنے دفاع کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہا ہے، مگر اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ یورپ ایک بہت لمبے عرصے سے اپنا دفاعی بجٹ اٹھانے سے کتراتا رہا ہے۔ یورپی یونین اور نیٹو ممالک کو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرین پالیسی سے بھی اختلاف ہے۔ یورپ کے اہم ممالک کی کوشش ہے کہ نو منتخب صدر یوکرین کی حمایت جاری رکھیں، کیونکہ ٹرمپ کی پالیسیوں سے واضح ہے کہ نیٹو کی فوجی امداد میں کمی کے ساتھ واشنگٹن اپنی مکمل توجہ چین کی طرف مرکوز کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ نیٹو کے سربراہ مارک روٹا نے 2 روز قبل فرانسیسی صدر کے ساتھ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ امریکہ کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ روس اپنے اتحادیوں چین، شمالی کوریا اور ایران کے قریب آ چکا ہے۔ یہ نہ صرف یورپ بلکہ بحر الکاہل اور شمالی امریکہ کے لیے بھی خطرہ ہے۔ جبکہ فرانسیسی صدر نے خطاب کے دوران مغربی اتحاد کو مستحکم رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہماری ترجیح یوکرین، یورپ اور نیٹو کو مضبوط رکھنے کو یقینی بنانا ہے۔ نو منتخب صدر کی طرف سے انتخابی مہم کے دوران یوکرین جنگ کو 24 گھنٹوں میں ختم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے۔ البتہ میکرون کا کہنا تھا کہ یوکرین کے بارے میں یوکرین کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی یورپ کے بارے میں یورپ کی صلاح کے بغیر فیصلہ کیا جائے گا۔ اب بات کی جائے ٹرمپ اور نو منتخب امریکی حکام کے موقف کی، تو گزشتہ ہفتے یورپ میں ایکس کی بندش کی صورت میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے یورپی یونین کو نیٹو کے ساتھ ملٹری تعاون میں کمی یا معطل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے ان کے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو ایکسپورٹ کے ذریعے اپنا الاؤنس بند ہونے کا طنز کیا تھا۔ ٹرمپ کی نو منتخب کابینہ کو دیکھتے ہوئے واضح معلوم ہوتا ہے کہ امریکی خارجہ پالیسیوں کا محور مشرق وسطی ہوگا۔ اب اگر ٹرمپ کی ٹریڈ پالیسی کو دیکھا جائے تو یورپی ممالک گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ یورپی سربراہان کا خیال ہے کہ امریکہ اور چین کی ٹریڈ وار میں یورپ بھی معاشی پریشانیوں کا شکار بن سکتا ہے۔ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ یورپ سے کی جانے والی درآمدات پر 10 سے 20% اور چین سے آنے والی درآمدات پر 60% ڈیوٹی لگا کر امریکہ کے تجارتی خسارے میں کمی کی جا سکے۔ ڈیوٹی کے نفاذ کے ساتھ امریکہ اور یورپی اتحادیوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جائیں گے۔ یورپی ممالک ایک ایسی کشمکش سے دوچار ہو جائیں گے جہاں ان کے لیے امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔
مگر یورپی ممالک بالخصوص جرمنی اور فرانس کے لیے کسی ایک ملک کا انتخاب بہت مشکل ہوگا۔ چین کے ساتھ تجارتی حجم کی بات کی جائے تو یورپی یونین کے رکن ممالک میں نیدرلینڈز چین کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے، جبکہ سال 2023 میں چین کو سامان کا سب سے بڑا برآمد کنندہ جرمنی ہے۔ جرمنی یا نیدرلینڈز کسی بھی طور پر امریکہ کی خاطر چین کے ساتھ تجارت میں بندش نہیں چاہیں گے۔ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں واپسی کسی طور پر بھی یورپ اور نیٹو ممالک کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ اپنی بقا کے لیے یورپ امریکہ سے راہیں جدا کرنے پر مجبور ہے اور خود انحصاری کے سوا کوئی آپشن آج دستیاب نہیں۔ دنیا آج ایک نیو ورلڈ آرڈر کی متلاشی ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.